बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस नशिस्त में 26वें पारे के तीसरे रुबो की तिलावत की गई है, जिसमें सूरह फ़तह की तकमील हुई है और इसके साथ साथ सूरह हुजुरात का आगाज़ किया गया है। सूरह फ़तह की आयात की तफसीर कल हमने शुरू कर दी थी। इसमें आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9 अपने मज़मून के एतबार से बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ बयान किए हैं, फरमाया, और मक़ासिद नबूवत की तरफ भी इशारा फरमाया। इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि बेशक ए हबीब हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर, अपनी रहमत की खुशखबरी सुनाने वाला और अज़ाब से बर वक्त डराने वाला बनाकर। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और ताकि तुम उनकी मदद करो, यानी उनके मिशन की मदद करो और दिल से उनकी ताज़ीम करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करो सुबह व शाम। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सलूक बयान फरमाया कि जो एक साहिब ईमान को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में और उनकी ज़ात पाक के साथ ईमान लाने के हवाले से करना चाहिए। और यहाँ पर एक ख़ूबसूरत बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जानिब ईमान को पहले बयान किया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, और फिर दरमियान में ताज़ीम व तौक़ीर की बात फरमाई, और आखिर में तस्बीह की बात, तस्बीह से इबादत की तरफ इशारा है। गोया कि ईमान और इबादत के दरमियान में अल्लाह ने ताज़ीम व तकरीम को बयान किया। इससे उलमा ने यह इस्तिदलाल किया कि ताज़ीम व तकरीम एक ऐसी चीज़ है कि जिसका एक जुज़ ईमान के साथ है और एक जुज़ इबादत के साथ है। गोया कि ईमान का हिस्सा भी ताज़ीम व तकरीम से ही जुड़कर मुकम्मल होता है, और इबादत का हिस्सा भी ताज़ीम से रब्त कायम करके ही मुकम्मल होता है। यानी दरमियान में से अगर ताज़ीम व तकरीम को निकाल दिया जाए, अदब को निकाल दिया जाए, तो ना ईमान कायम रहता है ना इबादत कायम रहती है। तो ये बहुत खूबसूरत तरतीब है, और इससे उलमा ने ताज़ीम मुस्तफ़ा की अहमियत पर इस्तिदलाल फरमाया, और हमें यकीनन इसकी अहमियत को समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा अहम उन्वान है ये। फिर इसके अलावा आयत नंबर 10 में आयत नंबर 10वीं में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैअतुर रिज़वान का नाज़रीन ज़िक्र फरमाया। बैअत रिज़वान ये वो बैअत के जो सुलह हुदैबिया के मौके पर पेश आई, कि जब हज़रत उस्मान गनी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नुमाइंदा बनाकर और कुफ़ार के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्के की तरफ रवाना फरमाया, और पीछे इस तरह की अफ़वाह उड़ा दी गई कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। उस मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदैबिया के मकाम पर ही 1400 सहाबाए किराम तकरीबन मौजूद थे या उससे ज़ायद थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से एक दरख्त के नीचे बैठे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत ली। तो इसीलिए उस दरख्त को शजरा बैअत कहते हैं, और इस बैअत को बैअतुर रिज़वान, रिज़वान इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने अगले ही रुकू में, कि जहाँ से आज तिलावत का आगाज़ हुआ, लक़द रज़ियल्लाह, अल्लाह राज़ी हो गया है उन लोगों से कि जिन्होंने हुजूर से बैअत की है। तो वो चूँकि रज़ामंदी का ऐलान है, तो इसलिए इसका नाम बैअतुर रिज़वान रखा गया है। और अल्लाह ने इस बैअत की क्या फजीलत बयान फरमाई, कि फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, ए महबूब जो आपसे बैअत करते हैं, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। और फरमाया, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराह रास्त अपने हबीब के हाथ को अपना हाथ करार दिया, और हुजूर के साथ मामला करने को अपने साथ मामला करार दिया। यहाँ से ये बात पता चली कि जब बैत करना नबी से और नबी के हाथ की तरफ, नबी के हाथ पर और नबी की तरफ रुजू करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, नबी से बैत करना, अल्लाह से बैत करना है, तो नबी से मदद तलब करना गोया कि अल्लाह ही से मदद तलब करना है। नबी की ताज़ीम करना अल्लाह ही की ताज़ीम करना, बल्कि नबी का जिक्र करना अल्लाह ही का जिक्र करना है। तो हमें ये ऐसी कई आयतें मिलेंगी कुरान में कि जहाँ नबी के मामले को अल्लाह ने अपना मामला करार दिया है। तो इससे हमें ये बात सीखनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम के जितने भी मामलात हैं, वो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम व तकरीम में ही शुमार किए जाते हैं। फिर इस बैत की अहमियत के साथ साथ यहाँ पर एक बात मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, जब अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह का हाथ इनके हाथों पर है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैत कर रहे थे, तमाम सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर हाथ रख कर बैत कर रहे थे। अब हज़रत उस्मान गनी का जब मामला आया,
وہ موجود نہیں تھے اس موقع پر، مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور کفار سے مذاکرات کرنے کے لیے نمائندہ بن کر گئے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت عثمان غنی کا ناظرین بیعت کا معاملہ آیا کہ وہ موجود نہیں اور اتنی اہم فضیلت کے موقع پر موجود نہیں ہے، تو کتنی حیرت انگیز یہ روایت ہے اور کتنا عظیم مقام ہے سیدنا عثمان غنی کا کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنا ایک دست مبارک اپنے ہی دوسرے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا اللہم ہاذہ ید عثمان، اے اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یعنی خود ہی حضور بیعت کر رہے ہیں اپنے ہی دست مبارک پر حضرت عثمان غنی کی طرف سے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بیعت ہمیشہ زندہ کی طرف سے کی جاتی ہے، جو جا چکا ہو دنیا سے اس کی طرف سے نہیں۔ تو اس کا مطلب حضور علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ عثمان کے بارے میں جو افواہ اڑائی گئی وہ محض ایک افواہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے غلام حضرت عثمان غنی کے بارے میں علم تھا اور اندازہ تھا۔ بلکہ اس کی ایک اور بین دلیل یہ ہے کہ ادھر حضرت عثمان غنی کو جب کفار نے کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں، تو حضرت عثمان غنی نے کیا کہا کہ میں اپنے نبی کے بغیر کیسے طواف کر لوں، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر 10 سال تک بھی تم نبی کو حدیبیہ کے مقام پر روکے رکھو تو عثمان کی مجال نہیں کہ وہ نبی کے بغیر طواف کر لیں۔ اور ادھر خود حضور علیہ السلام کا بھی کہ علم کا اندازہ لگائی کہ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا، وہ تو خوب طواف کر رہے ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لیں گے۔ یعنی خود سرکار بھی وہی بات فرما رہے ہیں جو حضرت عثمان غنی وہاں پر کفار کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو یقیناً سرکار کو یہ بات معلوم تھی۔ باقی بیعت کرنا اس لیے تھا تاکہ صحابہ کو شرف بھی مل جائے، بیعت الرضوان کا موقع تھا، اللہ کی رضا چونکہ اس پہ مرتب ہونی تھی تو یہ سعادت مرتب کی گئی۔ باقی اس کے علاوہ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ان مخلفین کا ذکر کیا۔ مخلفین سے مراد وہ دیہاتی یا وہ قبائل کے لوگ کہ جو پیچھے رہ گئے اور انہیں ساتھ چلنے کو کہا تھا کہ چلو ہم مکے چلتے ہیں، لیکن وہ مختلف بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے اور انہیں یہ تھا کہ یہ تو واپس آئیں گے ہی نہیں۔ لیکن اب جب صلح کر کے حضور واپس لوٹ رہے ہیں، صلح حدیبیہ سے لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جلدی جلدی بہانے سوچنے شروع کیے کہ اب حضور کے سامنے ہمیں کچھ نہ کچھ بہانے بنانے ہوں گے۔ ان میں منافقین بھی تھے، کچھ نئے نئے وہ قبائل بھی تھے کہ جو اسلام سے وفاداری کا اعلان کرتے رہتے تھے، تو ان کی بہانے یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ وہ کہیں گے، پہلے سے اللہ نے بتا دیا حضور کو کہ جیسے ہی آپ مدینے پہنچیں گے اب یہ بہانے بنانے والے آ جائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ تو نہیں جا سکے، کیوں شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمارے مال و متاع اور اہل و عیال کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ لیکن یہ صرف اوپری باتیں تھیں ان کی، ما لیس فی قلوبہم، دل میں یہ باتیں نہیں تھی، دل میں کچھ اور ہی انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں کہ دل میں کیا تھا وہ بھی بتا دیا، بل ظننتم، ان کا گمان تو یہ تھا اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون، کہ رسول بھی واپس نہیں آئیں گے، مسلمان بھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں سوچتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی پوری کیفیت بتا دی، حتیٰ کہ جب کبھی کسی جہاد سے مال غنیمت کا معاملہ آتا تو اب یہ تیزی سے کہتے تھے کہ ذرونا نتبعکم، کہ اب ہم تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تاکہ مال غنیمت میں ہمیں کچھ حصہ مل جائے۔ تو یہاں پر ان مخلفین کا ذکر کر کے ہم اہل ایمان کو توجہ دلائی گئی کہ ہم ہیلے بہانوں کا شکار نہ ہوں۔ جب کبھی دین کے لیے وقت آئے، دین پر کوئی وقت آئے، تو ہم جو ہو سکتا ہے ہم سے، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ ہیلے بہانے والوں میں ہم اپنے آپ کو شامل نہ کریں کہ اللہ نے انہیں ہرگز پسند نہیں فرمایا۔ باقی اس کے علاوہ ناظرین جب ان ہیلے بہانے والوں کا جب ذکر آیا اور ان کی مذمتیں نازل ہوئی تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو معذورین تھے، پاؤں سے معذور، آنکھوں سے معذور، ایسے لوگ جو جہاد میں نہیں جا سکے، حضور کے ساتھ سفر نہیں کر سکے، انہیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض نہ ہو۔ تو یہ خوف خدا کی کیفیت ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور جو پاؤں سے معذور ہے اس پر بھی فرمایا کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو ان کا مقام اور ان کا ذکر اللہ نے اس انداز سے فرمایا۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں دائمی خوف خدا ہے، تو وہ پھر ڈرتے رہتے ہیں۔ جب کسی کے بارے میں بھی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے پر رکھ کر سوچتے ہیں۔ یہی ہم بات مختلف نشستوں میں کر چکے ہیں کہ ہمیں وہ آیتیں جو کفار کے بارے میں، منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، ہمیں اپنے آپ پر رکھ کر ضرور غور کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رکوع آیا جس میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو چکا ہے، جس کی تفصیل ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔
پھر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کی کچھ اور بھی ذیلی تفصیلات بیان فرمائی کہ کس طرح اللہ نے انعام فرمایا، کفار کی تلواروں کو روک دیا اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، باوجود اس کے کہ یہ ایک ایسے کیفیت میں تھے کہ جنگ کرنے کی بظاہر پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مدینے سے دور نکل چکے تھے، اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان بھی لے کر نہیں آئے تھے، تو اللہ نے اس موقع پر ایک مشکل وقت آنے سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، اس کی تفصیل یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے۔ باقی اہل کفر اور اہل شرک کا مسلمانوں کو روکنا مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ سے، عمرے سے، تو یہ کسی اصول پر مبنی نہیں تھا، بلکہ محض جاہلیت کی ضد تھی، جاہلانہ ضد تھی، جس کو اللہ نے حمیت سے تعبیر کیا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، حمیت الجاہلیہ، یہ ان کی بس ضد تھی کہ ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے مکے میں، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے، یہ ایک ضد پر مبنی تھا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو جب کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ ان پر سکون بھی نازل فرما دیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور انہیں اللہ نے تقوی پر استقامت عطا فرما دی، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی صحابہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ نے صحابہ کو اہل قرار دیا ہے، اہل قرار دیا ہے، حقدار تقوی قرار دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی تعریف کرنا، انہیں اہل قرار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ایک صاحب ایمان کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ صحابہ کی تعریف کرے، وہ صحابہ کو اہل کہے اپنے منہ سے، انہیں تقوی والا کہے اور ان کی تعریف بیان کرے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس خواب کا اشارہ فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام، یعنی ویسے تو مکہ جا رہے تھے لیکن حدیبیہ کا ہم ذکر یوں کرتے ہیں کہ اس مقام پر روکا گیا، اس کی طرف جانے سے پہلے حضور نے ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حلق و تقصیر کا ذکر کیا۔ اب جب یہ صلح حدیبیہ یعنی یہ موقع صلح میں بدل گیا اور طواف وغیرہ نہیں کر سکے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے ہمیں خواب سنایا تھا تو اس کا کیا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال یہ پورا ہوگا، تو اللہ نے وہی بیان کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی یہ سچا خواب ہے، یہ سچا خواب ہے، ضرور تم داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ، آمینین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور حلق و تقصیر کے ساتھ، یعنی بعض لوگ حلق کراتے ہوئے بعض لوگ تقصیر کراتے ہوئے، تو یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد اس کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کا نام لے کر ذکر فرمایا، آپ کی رسالت کا بیان کیا محمد الرسول اللہ کہہ کر، اور پھر صحابہ کے اوصاف بتائے کہ جو سعادت مند آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یہ ہو حلقہ یاراں تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے اوصاف بیان فرمائے، ان کا رکوع سجود بیان کیا اور ان کے چہروں کا نور بھی بتایا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر سے ان کے چہرے بڑے پر نور ہیں۔ بعض لوگ اس سے پیشانی پر کوئی نمایاں بلیک کلر کا نشان سمجھتے ہیں، تو علماء نے اس کا رد کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس طرح کا نشان ہو، وہ تو کسی ایسے کو بھی نکل آتا ہے جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو یہ لازم نہیں ہے، ہاں اچھے تقوی والوں کو بھی وہ نشان نمودار ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اصل اس سے چہرے کی وہ نورانیت مراد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کشش کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صحابہ کے اوصاف مسلسل اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان کیے۔ آج کی اس تلاوت میں ناظرین سورہ حجرات بھی تلاوت کی گئی کچھ حصہ، لیکن چونکہ اس کی تلاوت ابھی جاری ہے تو انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم سورہ حجرات کی تفسیر کا آغاز کریں گے، یعنی اس کا کچھ اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے اور مزید جو اس پارے میں صورتیں ہیں اس کا بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے مضامین میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔